बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच में सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट टुडेज न्यूज़ से। जी वड़ाइच साहब, हंगू तहरीक इंसाफ के MPA फरीद खान साथी समेत कत्ल मुलजम गिरफ्तार, शहर में हंगामे, कर्फ्यू नाफिज। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। एक तो ये है कि एक MPA हैं, इंसान हैं, फिर MPA हैं, नौ मुंतखब हैं। बिल्कुल। फिर ये है कि ये बहुत गरीब आदमी थे और ये जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने गए तो इनकी जेब में सिर्फ 100 रुपया था। अच्छा। और इन्होंने इनके दोस्तों ने इलेक्शन लड़ा और बिल्कुल दरवेशों की तरह इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनकी कुल जायदाद इनके आबा अजदाद से इनको जो चंद मरले ज़मीन आप कह लें या उसको जो भी आप नाम दे लें, वो इनको मिली, वही इनका उसी में ये रहते थे, वही इनका कुल असासा था। और इनके एक दरवेश किस्म के लोग होते हैं ना, कोई काम वाम भी नहीं करते थे। इनके भाई जो हैं वो इनके घर के अखराजात बर्दाश्त करते थे। और ये सोशल वेलफेयर के कामों में पड़े रहते थे हर वक्त, इस तरह के कामों। इस वजह से इनकी इलाके में एक रिकग्निशन थी, लेकिन ऐसा कोई सियासी ये शख्सियत भी नहीं थे। बहरहाल अब उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के वो जीत के आ गए। जब वो जीते हैं, एक ऐसी शख्सियत जो जब इलेक्शन लड़ने गए हैं तो उनकी जेब में सिर्फ 100 रुपया हो, जिसके घर के अखराजात उसके भाई चलाते हों, जिसको जो आबाई जायदाद मिली है वो सिर्फ चंद मरले हो, तो वो जब आज़ाद जीते, जो पाकिस्तान का माहौल है जो यहाँ पे होता रहा है और जो KPK में जिस तरीके से मुकाबला होता रहा है, MPAs को हर जगह भी होता है, इंडिपेंडेंट्स को विन ओवर कैसे करना है। और KPK में तो बहुत टफ एक तरह से था, चूंकि मौलाना फजलुर रहमान दूसरी तरफ से वो मैदान लगा के बैठ गए थे और नून लीग को कह रहे थे कि हम यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, PTI को नहीं बनाने देते। तो उस तरह के माहौल में एक इंडिपेंडेंट MPA के लिए कितना लुक्रेटिव माहौल हो सकता है, अगर वो चाहे तो अपनी सीट के बदले में कितने पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इनको करोड़ों रुपए की ऑफर्स हुई, लेकिन उन्होंने ये PTI को ज्वाइन करने का फैसला किया बगैर किसी लालच के और इस तरह के। और ये इनकी एक शख्सियत थी, ऐसी एक शख्सियत वो पाकिस्तान में कह लें कि एक नेमत है कि ऐसा इंसान कहीं से किसी इलाके के लोग वो, और जिस MPA को, जिस कैंडिडेट को इन्होंने अपने मुकाबले में शिकस्त दी, वो अतीकुर रहमान साहब हैं। 2 दफा सरहद असम्बली के वो MPA मुंतखब हो चुके थे हंगू के ये PK 42 जो हल्का है हंगू का, यहाँ से। तो ये इंतहाई हर लिहाज से अफसोसनाक वाकया है, इसका तदारक होना चाहिए। PTI के ये मेंबर थे अब, और PTI की वहाँ पे गवर्नमेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि PTI की वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, परवेज खटक साहब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक मुलजम जो मशकूक था वो तो गिरफ्तार भी हो चुका है, उसके पीछे क्या वजूहत थी, क्यों उसने ये किया। एक JUI का ओहदेदार है साथ, वो भी गिरफ्तार हुआ है, जिन लोगों को पहला शक एक तरह से कह लें, या पता नहीं, वो तो कह रहे हैं एक साथ क्लाशनकोफ भी उससे रिकवर हो गई है। लेकिन जो भी वो अगर मुलजम पकड़ा गया है, बड़ी सही बात है। अब उसके पीछे जो लोग हैं, उसके पीछे जो ताकतें हैं, जो लोग उसके पीछे उससे काम करवाने वाले हैं, ये कहा जा रहा है जी कि वो तालिबान का कमांडर था या नहीं था, लेकिन खबरें उसके बारे में इस तरह की छपी हुई हैं। वो जो कोई भी था, लेकिन ये है कि जो लोग भी पाकिस्तान में बात करते हैं एक ऐसे निज़ाम की जिसमें गरीब आदमी को भी मौका मिले आगे आने का, और एक ऐसा निज़ाम जो सबके लिए बराबर मौके दे, तो इनसे अच्छी मिसाल तो उसकी कोई नहीं थी। अगर उन लोगों में से किसी ने किया है तो ये और ही बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है कि जो आइडियालॉजी जिसकी बात करते हैं, उस आइडियालॉजी के मुताबिक उस तरह का एक बंदा जो है वो आज़ाद मुंतखब होकर आ जाता है, तो उसके साथ ये सलूक करना जो है बड़ा ही हर तरह से मैं ये समझता हूँ अफसोसनाक है। और ये चैलेंज है PTI की वहाँ की गवर्नमेंट के लिए कि इनको मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अयाज सादिक 2/3 अक्सरियत से स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, राना इकबाल पंजाब, जान जमाली बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर बन गए। जी, इसमें कई चीज़ें हैं, कई एस्पेक्ट्स हैं। अयाज सादिक साहब वहाँ के स्पीकर बने, राना इकबाल साहब पंजाब के स्पीकर बने, जान जमाली साहब वहाँ के बिला मुकाबला स्पीकर बन गए हैं। तो इसमें
ایک بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن ہمیں بالکل تیتر بیتر نظر آئی ہے اس موضوع کے اوپر. اسپیکر دیکھیں, اسپیکر جو ہوتا ہے وہ نان کنٹروورشل ہونا چاہیے. بہت سے ملکوں میں تو یہ بھی روایت ہے کہ ایک اسپیکر جب منتخب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے الیکشنز میں اس کے مقابلے میں امیدوار نہیں کھڑا کیا جاتا اور اس کو دوبارہ اسمبلی میں لے کے آیا جاتا ہے جب تک وہ اسپیکر رہنا چاہتا ہے. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, چونکہ جو ہی وہ اسپیکر بن جاتا ہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے بنے وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے اور اس کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے. وہ جو کردار اسمبلی میں ادا کرتا ہے وہ بالکل غیر جانبدار ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو تمام سیاسی جماعتیں اون کر لیتی ہیں اور اس کو اگلے الیکشنز میں کہہ لیں اس کے مقابلے میں امیدوار کھڑے نہیں کرتی. وہ کامن ایک قومی اثاثہ بن جاتا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کے مقابلے میں امیدوار بے شک کھڑا کریں, الیکشن میں منتخب ہو کے آ جاتا ہے, تو یہ روایت ہمیں ڈالنی چاہیے. لیکن یہ بھی اگر نہیں ڈالتے تو کم از کم یہ روایت ہونی چاہیے کہ اسپیکر میجارٹی پارٹی کی طرف سے بھی اگر آتا ہے تو اس کو سارا ہاؤس متفقہ طور پہ منتخب کرے. یہاں پہ وزیر اعظم کو متفقہ طور پہ منتخب کرنے کی باتیں تو ہو رہی ہیں, اس کے لیے ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے جی ہم ان کو ووٹ دیں گے, جے یو آئی ایف بھی ان کو ووٹ شاید دے دے گی, اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں جو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ طاقت وزیر اعظم کے پاس ہے, ڈائریکٹو وزیر اعظم کا ایشو ہونا ہے, فیورز وزیر اعظم نے دینی ہے. کچھ اگر آپ کو فائدہ مل سکتا ہے, گرانٹس مل سکتی ہیں, جو تقرریوں میں فائدہ مل سکتا ہے کہیں سے, وہ وزیر اعظم نے دینا ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل میں تو اسپیکر کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار, ان کو منتخب نہیں کیا گیا. لیکن چلیں اگر الیکشن ہوتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں تو اپوزیشن ساری آپ کو تتر بتر نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی نے تو ان دی اینڈ جا کے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا اور ان کی حمایت کر دی, لیکن پی ٹی آئی نے اور ایم کیو ایم نے اپنے علیحدہ علیحدہ امیدواران کھڑے کیے. کاف لیگ جو تھی انہوں نے ویسے ہی ابسٹین کیا, ہاؤس میں گئے ہی نہیں ہیں دو ان کے جو ممبر تھے, اور جے یو آئی ایف جو ہے انہوں نے ویسے رائے لے لا, ان کو چلے ووٹ دے دیے بغیر کہے. جماعت اسلامی کا بڑی عجیب سٹوری ہے کہ یہاں پہ پی ٹی اے کا کینڈیڈیٹ تھا, اس کو انہوں نے ووٹ نہیں دیے, جو ان کی اتحادی کے پی کے میں اتحادی جماعت ہے, گورنمنٹ کا حصہ ہے, اور بڑی امپورٹنٹ 2-3 منسٹریز جو ہیں فائنانس, ایجوکیشن, وہ جماعت اسلامی کو ملی ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے اپنی اتحادی جماعت پی ٹی اے کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا, یہاں پہ نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ دے دیا. تو یہ جو جماعت اسلامی کی پالیسی جو ہے وہ کس کے اتحادی ہیں کس کے ساتھ ہیں, یہ کچھ سمجھ نہیں آئی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں اوورآل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو اپوزیشن ہے وہ تیتر بیتر نظر آتی ہے. ویسے کچھ 100 ارکان کی اپوزیشن بنتی ہے تقریباً اگر سب کو ملا لیں, لیکن یہ کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ ان میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے. اور وزیر اعظم آگے منتخب ہونے جا رہے ہیں کل, تو اس میں بھی لگتا ہے کہ وہ سب کی اپنی اپنی پالیسی ہوگی, کوئی ان کی متفقہ پالیسی نہیں ہوگی. بہرحال یہ ہے کہ اس میں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں میاں نواز شریف نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو اپنی پارٹی چھوڑ کے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور گورنر جو ہے وہ لے کے آگے ایک دوسری جماعت پی کے ایم اے پی جو اچک صاحب کی جماعت ہے, اور اپنی جماعت کو صرف اسپیکر جان جمالی صاحب ان کا عہدہ دیا. 3 جو بڑے عہدے ان میں سے وہ جو تیسرے نمبر کا عہدہ ہے وہ اپنی جماعت کو دیا. لیکن لاہور کا اسپیکر قومی اسمبلی میں لا کے, تو وہ پتہ نہیں میسج اس کے پیچھے کیا ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا وہ جو فیصلہ تھا ان کا وہ نیوٹرلائز سا ہو گیا, وہ تھوڑا سا دھندلا گیا ہے. اس کو جو 4 چاند لگنے تھے آپ کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سا روشنی اس کی کم ہو گئی ہے. تو اگر اسپیکر کل بھی میں نے کہا تھا وہ لاہور سے باہر سے ہوتا, کسی دوسرے صوبے سے ہوتا, ساؤتھ پنجاب سے ہوتا, کہیں اور سے ہوتا, تو وہ بہت اچھا ہوتا. وہی جو ان کا بلوچستان والا فیصلہ ہے وہ ملٹیپلائی ہو کے تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ایک نیشنل کنسنسس لیڈر کا میاں نواز شریف کا بنتا, وہ شاید بہت زیادہ بڑا, بہت تاریخی, وہ بھی تاریخی فیصلہ ہے. لیکن اس کو بھی اگر بہت اچھا ہوتا اگر اسپیکر لاہور سے نہ ہوتا. لیکن چلیں ہم ویلکم کرتے ہیں اسپیکر صاحب کو, وہ آئے ہیں اور ہوپ فلی وہ ہاؤس کو بڑا غیر جانبدار طریقے سے چلائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی وڑائی صاحب, آئین کا تحفظ کریں گے, کسی قانون شکن کا ساتھ نہیں دیں گے, سیاسی جماعتوں کا قومی اسمبلی میں عہد. قومی اسمبلی سیاسی جماعتیں ماورائے آئین اقدامات روکنے کے لیے مل کر کام کرنے پر متفق. دیکھیں پہلا تو اجلاس ہوا, اوتھ ٹیکنگ ہوئی سب کی, اور دوسرا یہ اجلاس تھا جب اسپیکر منتخب ہوتا ہے تو اس کے بعد ارکان مختلف جو اراکین ہیں وہ تقاریر کرتے ہیں,
اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے کے طور پہ جتنی ہاؤس میں جن جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے وہ تقاریر کر کے اسپیکر کو مبارکباد دیتے ہیں, اس پہ اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر کچھ وہ گلمپسز جیسے ہوتی ہیں نا, وہ اپنے اپنے ایجنڈا کے ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ہاؤس کو کیا آگے جا کے کرنا ہے. چونکہ ہاؤس کا پہلا دن ایک طرح سے فارمل, جب جو اراکین ہیں ان کو بھی بولنے کی اجازت ہوتی ہے, تو اس میں جو فیل قومی اسمبلی سے کل پہلی ہماری پارلیمنٹ یا پہلا اجلاس جو قومی اسمبلی کا ہوا ہے, اس سے جو فیل ملی ہے, سارے میڈیا نے اس کو ایک طرح سے کہہ لیں متفقہ طور پہ رپورٹ کیا ہوا ہے. ایک ہی پوائنٹ اس کا بنتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ سب کا موڈ ایسے ہے کہ ہم آئین سے ماورا کوئی اقدام کریں گے نہیں, اور جو ایسی طاقتیں ہیں جو آئین سے ماورا کو بیانڈ کانسٹیٹیوشن وہ کام کرنا چاہتی ہیں, ان میں سے کسی کی حمایت نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ویسے جاوید ہاشمی صاحب نے تقریر کی ہے, اچکزئی صاحب نے بھی تقریر کی ہے, امین فہیم صاحب نے بھی, سب نے کہا ہے کہ اچکزئی صاحب کا تو زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ 12 مئی کا سانحہ تھا کراچی والا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ کی یہ قرض ہے, پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے. اور ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے آئین کی پاسداری کے لیے اور آئین کے تحفظ کے لیے اور ڈکٹیٹرز کا راستہ روکنے کے لیے. امین فہیم صاحب نے بھی ایشورنس دی ہے کہ ہم آئین کے خلاف بالکل نہیں جائیں گے, اور جو بھی ہوگا آئین کے مطابق ہوگا, آئین کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے. تو ایک طرح سے یہ فیل آپ کہہ لیں, لیکن اس میں کچھ اور بھی ایڈوائسز آئی ہیں. مثلا اجاز الحق صاحب ہیں, ان کی یہ ایڈوائس ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں یہ سارا ماحول جو بن رہا ہے, سارے تقاریر لوگ مختلف کر رہے ہیں, لیکن ہمیں تمام اداروں کا احترام کرنا ہوگا, تمام اداروں کا احترام کرنا چاہیے. اور جو نثار صاحب نے ایک بڑی کام کی بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساری باتیں ٹھیک جو لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے بٹوین دا لائنز بات, انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانا ہوگی. اگر دیکھیں الیکٹڈ گورنمنٹ پرفارم کرتی ہے تو پھر کوئی بھی جو ایڈونچرسٹ ہے وہ کچھ بھی کرنا چاہے کچھ نہیں کر سکتا. پہلی چیز یہ ہے پرفارمنس. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی انتقام نظر نہیں آنا چاہیے, آپ کو سارے اداروں کا احترام کرنا چاہیے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں خود ٹول نہ بنیں, خود جا کے دوسرے اداروں کے پاس ان کو نہ انوائٹ کریں اور نہ اپنی خدمات پیش کریں کہ جی ہم تیار ہیں, آپ آئیں تو صحیح نا, 2 قدم آگے بڑھیں, دیکھیں ہم جو ہے نا پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اور یہ جا کے شکایات لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ کیا کر رہا ہے, یہ نواز شریف کھا گیا, زرداری کھا گیا, فلاں کھا گیا, تو اپنے معاملات لے کے خود ان کے پاس جاتے ہیں, اور جب وہ پھر کہتے ہیں اچھا چلیں آگے ہم انصاف کرتے ہیں, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ کدھر سے آگے بھی. چونکہ یہ انصاف مانگتے اس لیے ہیں کہ ہمیں موقع دیں, اس لیے نہیں مانگتے, ان کو نہیں کہتے کہ آپ آ جائیں, ان کو ہوتا یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو ہمیں موقع دیں گے. وہ پھر موقع ملتا نہیں ہے, درمیان سے ریفری صاحب جو ہیں وہی مالک بن جاتے ہیں, تو پھر یہ شور مچاتے ہیں. لیکن اس پہ میں جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک جو ہمیں اجاز الحق صاحب نے بھی بات کی ہے, جو نثار صاحب نے بات کی, وہ ساری باتیں اچھی ہیں. پاکستان میں ہم ایک سیریس کرائسس فیس کر رہے ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ کا, اور جب سے پاکستان بنا ہے یہ مسئلہ آج تک سیٹل نہیں ہو سکا. جب موقع ملتا ہے فوج کو وہ آ جاتی ہے اور ٹیک اوور کر لیتی ہے, 4 دفعہ ٹیک اوور کر چکی ہے. اس کے بعد اس کا ریئیکشن ہوتے ہوتے عوام میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے, اور پھر جمہوری قوتیں وہ دوبارہ ریوائیو ہوتی ہیں, واپس آ جاتی ہیں. جب وہ پاور میں واپس آتی ہیں, حکومت کا کنٹرول ان کے پاس آتا ہے, تو وہ فوج کو نیچا دکھانا شروع کر دیتی ہیں, اور وہ پھر آئین میں ترامیم. دیکھیں یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں بھی 73 کا کانسٹیٹیوشن خود بنا, پھر اس کے بعد 8ویں ترمیم جنرل ضیاء صاحب لے کے آئے, پھر اس کے بعد ترامیم 13ویں 14ویں نواز شریف لے کے آئے, پھر اس کو واپس پارلیمانی بنا دیا, پھر مشرف صاحب آئے, انہوں نے پھر اس کو سیمی پریزیڈنشل فارم دے دی, پھر اس کے بعد جو ہے پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے دوبارہ اس کو پارلیمانی سسٹم بنا دیا. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ بھی فٹ بال بنا ہوا ہے. جو وہ آتے ہیں وہ اس کو سیمی پریزیڈنشل بنا دیتے ہیں, پریزیڈنٹ کو بہت پاورز دے دیتے ہیں, پرائم منسٹر کو ویک کر دیتے ہیں, اور پارلیمنٹ کی پاورز جو لے کے, اور پریزیڈنٹ کو ایک طرح سے کہہ لیں سوابدیدی اختیارات 58(2)B اور اس طرح کے اختیارات دے دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے پرائم منسٹر کو گھر بھیج دے, جب چاہے وہ اسمبلی کو توڑ دے. اسی طرح سے جب وزیر اعظم آتے ہیں, جب پارلیمانی جو پارلیمان ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں, تو وہ بالکل ہی ان کو ٹوتھ لیس کر دیتے ہیں, اور ان کا رول جو ہے وہ ختم
ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی اب ہو رہا ہے. یہی بات جو میں ساری بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساری فیل اس کے پیچھے جو مجھے نظر آئی ہے. میں رات کو مسلم لیگ نون کے ایک وڈ بی منسٹر ہیں اور بڑے قریب ہیں میاں نواز شریف کے, ان کا ایک ٹی وی چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا, کسی پارٹیسپینٹ تھے وہ آئے ہوئے تھے, تو جو بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی دیکھیں ایک جو چیلنج ہمیں درپیش ہے اور ہمیں ایک بہت کام کرنا ہے اس ملک کی تاریخ میں, جو وزارت خارجہ اور وزارت دفاع ہے وہ تو جی ایچ کیو سے کنٹرول ہوتی ہے, ملٹرائز ہو گئی ہے, تو ہمیں اس کو واپس لے کے آنا ہے. بھائیو ساری باتیں آئیڈیلی سپیکنگ بڑی اچھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ تمام اداروں کا احترام اور ون ون سچویشن. آپ یہ نہیں کر سکتے پاکستان میں, ہمیں ریئلسٹک ہو کے سوچنا چاہیے, ہمیں آئیڈیلسٹ ہو کے اس معاملے میں نہیں سوچنا چاہیے. آپ ایک گریجولی سسٹم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. آپ ایسے نہیں ہیں آؤٹ آف جو ہے نا ایسے وہ ہیون کو چیز لا کے امپوز نہیں کر سکتے. تو اس لیے سب کو بڑا وائزلی چلنا ہے, لڑائی نہیں ڈالنی, جھگڑا نہیں ڈالنا. میاں نواز شریف کے بارے میں بہت سے لوگ پہلے ہی بڑے کانشیس تھے کہ اب آئیں گے تو 99 سے شروع کریں گے, وہ بدلے شدلے انتقام, ان کو کچھ لوگ اس راستے پہ ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف بڑا وائزلی پلے کریں گے اور پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات ضرور ملنے چاہیے, اس کے پاس موجود ہیں, اس کو ایکسرسائز کرنے چاہیے, لیکن اس میں جو انتقام, لڑائی بڑھائی وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب کون صاحب؟ جی زاہد بات کر رہا ہوں بابل نگر سے. جناب زاہد صاحب سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ شکر. ایوان سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. کل میں کہیں بیٹھا تھا جو گندم جو ہے نا, گندم کی پالیسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کس کی پالیسی کے بارے میں؟ گندم کی پالیسی کے بارے میں. جی ٹارگٹ جو غلہ گودام ہے نا پنجاب کا, وہ پورا نہیں ہوا, ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. تو یہ میں پالیسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں جو گندم کا اصل سیزن ہے وہ 1 اپریل سے 15 اپریل تک کاشتکاروں کو باردانہ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ظلم دیکھیں کہ یہ 31 مئی تک یہ باردانہ تقسیم کر رہے ہیں, جبکہ آگے سے نرما آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پالیسی میکر جو ہیں ان کے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے یہاں گندم کا جو دورانیہ کتنا ہے, آگے فصل کاشت ہونی ہے, اب ٹارگٹ پورا نہیں ہوا, پٹواریوں اور تحصیلداروں کے جواب طلبی ہو رہی ہے. جی آپ جو ہے جا کر گاؤں سے گندم نکلوا کر ادھر دیں. 10 محکمے انہوں نے اوپر باندھے ہوئے ہیں. مجھے بی بی سی ایک مثال یاد آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کی یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے بالکل. مالک 2 کلو دودھ لیتا ہے. سر ایک منٹ میری بات سن لینا آپ. نہیں ٹائم وہ بریک کا ٹائم ہو گیا نا, میں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. تھینک یو ویری مچ. بالکل جینوئن پوائنٹ ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. اور یہ جو بات کر رہے ہیں بیسیکلی اس میں بیوروکریسی, فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ سارے وہ جنہوں نے پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ پیسہ کماتے ہیں, جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں, کسان کو نقصان ہوتا ہے, اگلی فصل اس نے بیجنی ہوتی ہے, پیسے اس کو ملتے نہیں ہیں, وہ ڈیسپریٹ ہو کے پھر وہ سستے داموں بیپاری کے ہاتھ جو ہے مڈل مین کے ہاتھ وہ اپنی گندم بیچ دیتا ہے گھاٹے میں, اور جو باردانہ لے جاتا ہے بیپاری لے کے جاتا ہے یا اور سیاستدان لے کے جاتے ہیں, 1 لاکھ بوری سیاستدان لے جاتا ہے باردانہ, اور وہ پھر وہ ایڈوانٹیج کماتے ہیں جو گورنمنٹ کا سپورٹ پرائس ہے اس کی. یہ بالکل بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن ایسا دکھ ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے. بیوروکریسی ہر سال پیسے کماتی ہے اور سیاستدان بھی کماتے ہیں. جی ناظرین ایک منٹ پھر ٹائم ہو رہا ہے یہاں پہ ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ناظرین یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے ہمارے سیگمنٹ کارٹون آف دا ڈے کا. جی وڈائی صاحب. جی پہلا کارٹون تو جناب حضور عالی مقام صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ہے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ مجھے پہلی شکایت یہ ہے کہ کارٹونسٹ جو ہیں انہوں نے ان کی جو شکل بنائی ہے وہ بہت ہی مسکین سی بنائی ہے, ابھی تو اتنے وہ نہیں ہوئی ہے, تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی 95 سال کے زرداری صاحب ہو گئے ہوں, تو تب شاید ان کی شکل اس طرح کی نکلے. تو یہ بہرحال خالد حسین صاحب ہیں, ان کا کارٹون ہے. وہ دیکھیں نا ایسے لگ رہے ہیں جیسے واقعی وہ کوئی اتنی بڑی عمر کے ہیں, لیکن ہوا یہی ہے کہ 11 مئی سے لے کے اب تک زرداری صاحب ویسے واقعی 95 سال کے ہو گئے ہیں. کل ان کی میں شکل دیکھ رہا تھا تو عجیب و غریب وہ بڑے ڈپریس سے پریشان سے جیسے ہوتے ہیں نا, کہاں پہ ایک اتنی طاقت انجوائے کی ہو
کہ آپ سربراہ مملکت بھی ہیں اور گورنمنٹ کو بھی وہاں سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں. اب کہاں یہ صورتحال ہوگی. کارٹونسٹ نے جیسے ان کو کیا ہے پورٹرے کہ ان کی دونوں جو ٹانگوں سے محروم ہو گئے, ٹانگیں ان کی پیپلز پارٹی, وہ لکھا ہوا ہے نا پیپلز پارٹی الیکشن ہار گئی ہے, تو وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئی ہیں, اور جو بیساکھی ہیں ان پہ وہ آگے ہیں اور ان کی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگلے اب کوئی 24 تو نہیں, وہ اوتھ لیں گے کچھ 36 گھنٹے بعد یا 40 گھنٹے بعد میاں نواز شریف سے کل شام کو. تو اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب, ویسے دانت شاہ تو ان کے عدلیہ نے پہلے نکال دی تھی الیکشن سے پہلے, ان کو ٹوتھ لیس تو کر ہی دیا تھا. دانت شاہ نکل گئے تھے, اب ان کے پاس بہرحال سپورٹ تھی اپنی, وہ ہاتھ پاؤں پہ چل سکتے تھے. اب الیکشن نے ان کو ان پاؤں سے بھی محروم کر دیا, ٹانگوں سے بھی, تو اور وہ کمزور ہو گئے. اور کل جب اوتھ ہوگا, میاں نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے, تو پھر جو اس وقت جیسے ہم بات کر رہے تھے 73 کے کانسٹیٹیوشن کی, اور پریزیڈنٹ کی صوابدیدی اختیارات ختم ہو گئے ہیں, اور اس کی پارلیمانی جو آئین کا جو ہے مزاج ایک طرح سے کہہ لیں وہ بحال ہو گیا, جس میں سارے کچھ کا جو مرکز ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. اور زرداری صاحب کل شام کے بعد جو ہے وہ ہر طرح سے, ہر طریقے سے, وہ چودھری فضل علی صاحب جیسے صدر رہ جائیں گے, یا رفیق تارڑ صاحب کی مثال بھی دی جا سکتی ہے, ان جیسے صدر رہ جائیں گے. اس طرح کے 2 صدر ہوئے ہیں ہمارے ملک میں جو بیچارے وہاں بیٹھ کے بس پروٹوکول انجوائے کرتے تھے. تو زرداری صاحب بھی پھر ان کو ڈر نہیں تھا, فضل علی چودھری صاحب کو یا تارڑ صاحب کو, کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ آ جائے, چونکہ وہ تو تھے ہی ان کے اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ انہی کے اپنے تھے, بھٹو صاحب کے تھے فضل علی چودھری صاحب, اور میاں نواز شریف کے تھے رفیق تارڑ صاحب. اب زرداری صاحب جو ہیں یہ تو نون لیگ کے نہیں ہیں, یہ تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, پریزیڈنسی میں یہ بیٹھے ہوں گے, تو یہ الٹا ڈرتے بھی رہیں گے کہ کہیں ادھر سے کوئی جو ہے نا پتھر ہی نہ آ جائے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس, اتنا دور بھی نہیں ہے کچھ زیادہ وہاں سے. تو یہ ان کے لیے تھوڑا سا وہ خوف کی کیفیت بھی ہوگی, ان کو ذرا بچ بچا کے باقی جو ان کے 4-5 مہینے رہ گئے ہیں وہ ان کو گزارنے ہیں. تو وہ جو کیفیت ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ جو عمر کا سفر ہے ان کا, وہ جیسے نظر آ رہا ہے کہ لگتا ہے جیسے 95 سال کے ہو گئے ہیں, وہ لگتا ہے کہ عمر کا سفر باقی جو مہینے رہ گئے ہیں ان کے 3-4, اس میں اور تیز ایجنگ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ اور تیز بھی ہو سکتا ہے ان کے اوپر. بہرحال ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. آمین. ایک دوسرا کارٹون بھی ہے, وہ جناب ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہے, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کا جو اتحادی ریسٹوران ہے, اتحادی حکومت ریسٹوران, وہ جاوید اقبال صاحب نے بنایا ہوا ہے. میاں نواز شریف اس کے مالک ہیں, اس کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور پیچھے وہ آپ کو کچن بھی نظر آ رہا ہے. جو ایک ٹیبل ہے, ڈائننگ ٹیبل, اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں اور مینیو کو دیکھ رہے ہیں. اقتدار مٹن قورمہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ویسے ویٹر پانی شانی کا گلاس رکھ گیا ان کے لیے اور ان کو مینیو دے گیا, لیکن مینیو میں جو انہوں نے مطالبہ کیا, اب جا کے ویٹر میاں نواز شریف کو بتا رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ تو سر وہ بوٹیاں زیادہ مانگ رہے ہیں, اس پہ مزید میرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو سارا پتہ ہے. ایک بات ہے کہ چونکہ بوٹیاں نہیں, ہم نے اپنے شو میں کہا تھا نا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کو ایز بارگیننگ چپ یوز کر رہے ہیں ایک گورنمنٹ میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے اور بہتر آفسرز, زیادہ طاقت اور آفسرز لینے کے لیے. وہ چونکہ آفر نہیں ہوئی, مذاکرات سرے نہیں چڑھے, تو اب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ان کی سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کرا سکتے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا بھی اگر ہمیں یہ مٹن قورمے میں زیادہ بوٹیاں نہیں ملتی دوسروں سے, تو پھر مذاکرات ہم نہیں کرائیں گے, آپ جانے آپ کا کام جانے. صحیح. جی ناظرین, چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کیمراز آئی کی طرف. جی وڑائی صاحب, تصویر ہے جی, بڑی زبردست تصویر ہے. اس میں بہت سے اسپیکٹس ہیں اس کے. ایک پہلا اسپیکٹ تو یہ ہے کہ پولیس خدمت کر رہی ہے عوام کی. ایک قانون ہے کہ موٹر سائیکلز جو ہیں ان کے بیک میررز ہونے چاہیے, موٹر سائیکلسٹ نے نہیں لگائے ہوتے, اور جب وہ چلا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل تو پیچھے بالکل وہ دیکھنے کا مارجن ہی ان کے پاس نہیں ہوتا کہ پیچھے سے کوئی ٹریفک آ رہی ہے, کوئی آ رہا ہے, اور بہت سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو میررز ہیں وہ لگا رہے ہیں ٹریفک پولیس کے لوگ جو ہیں, وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو جس موٹر سائیکل پہ لگا رہے ہیں وہ کوئی انسیڈنس ہے کہ وہ کیمرہ مین نے بھی اس کو کیچ کیا, وہ دو خواتین اس کو چلا رہی ہیں. تو اس میں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے
کہ خواتین کا موٹر سائیکل چلانا. دیکھیں یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے اس طرح کی ایک تصویر دکھائی تھی اور اس میں یہ نظر آ رہا تھا. تو میں یہ کلچر جو ہے ہمارے پڑوس میں, ہم کہتے ہیں انڈیا کی مثالیں نہ دینی پڑتی ہیں, وہاں پہ خواتین سکوٹر چلاتی ہیں اور بڑا فیورٹ ان کی سواری جو ہے سکوٹر ہے, بہت عام انہوں نے کر دیا ہے خواتین کے لیے. اور اس میں آگے وہ اس کی باسکٹ ہوتی ہے, اس میں اپنا سامان بھی, پرس شرس اور سودا سلف بھی لینا ہے وہ بھی رکھ لیتی ہیں, اور اس کی ایک ڈگی بھی چھوٹی سی ہوتی ہے, اس میں بھی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ بڑے آرام سے کمفرٹیبل طریقے سے اپنی ساری جو ٹرانسپورٹیشن ہے, ٹریول ہے, ادھر سے ادھر جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, تو وہ کر لیتی ہیں. پاکستان میں یہ کلچر ابھی ہم اس کو پروموٹ نہیں کر سکے. موٹر سائیکل تھوڑی سی آکورڈ سواری ہو جاتی ہے خواتین کے لیے, لیکن یہ بڑی ہمت ہے ان کی, ان کو داد دینی چاہیے کہ جو لڑکیاں موٹر سائیکل چلا رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے لیے سکوٹر کا جو ہے نا اس کو عام کرنا چاہیے, ایک ایسی سواری عام کرنی چاہیے جو اب عام آدمی کی سواری رہ گئی ہے, کہ وہ جو ایڈوانٹیج لے سکیں اور وہ اس کے ذریعے اپنا جو ہے نا اس طرح کے معاملات روزمرہ کے اپنے نپٹا سکیں. ہر کوئی گاڑی نہیں لے سکتا. ایک اس میں بات اور بھی ہے, وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو بیک میرر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, چلیں اویئرنیس بھی کریٹ ہوگی, کچھ لوگوں کو سپورٹ ہوگی, کچھ لوگ دیکھ کے اس کو انکریج ہوں گے اور وہ خود لگائیں گے, کچھ لوگوں کو انسپریشن ہوگی, وہ کہیں گے, کچھ کو ریمائنڈر آ جائے گا کہ نہیں یہ بھی ایک قانون موجود ہے, ہمیں اپنے موٹر سائیکل پہ یہ مررز لگانے چاہیے, قانون کا تقاضا ہے. دیکھیں جو قانون ہے ٹریفک قوانین میں, اس میں سو کہ آپ حیران شاید ہوں کہ جو عام سواری ہے یہ گھوڑے والی یا گدے والی, یعنی ریڑھی جو ہوتی ہے یا ٹانگا ہوتا ہے یا دوسرا اس طرح کی جو چیزیں, ان کے لیے بھی قوانین موجود ہیں کہ ان کو مثلا رات کو اگر جا رہا ہے تو لائٹ اس کی لالٹین لٹکی ہوتی ہے. قانون یہ ہے کہ لالٹین اس کے آگے اور پیچھے لٹکی ہونی چاہیے. یہاں پہ ٹریکٹر ٹرالی جاتی ہے اور ٹرالی کے اوپر گنا لدا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی لائٹ نہیں ہوتی. بے شمار ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ رات کو آگے سے کوئی کراس کر رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ادھر سے آنے والی گاڑی کو, اور اس میں ٹرالی میں جا کے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی قوانین موجود ہیں, وہ بھی امپلیمنٹ ہونے چاہیے. اور یہاں تک کہ ٹریفک قوانین میں یہ بھی موجود ہے کہ جو عام ہے بائی سائیکل ہے, بائی سائیکل کی بھی ایک لائٹ ہونی چاہیے, اس کی لائٹ باقاعدہ آگے ہونی چاہیے. ایک ڈیمنو اس کی جنریٹ کرتے ہیں لائٹ, وہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا, وہ اس کا قوانین میں موجود ہے. اب جو نئے سائیکل بنتے ہیں ان میں لگائی ہی نہیں جاتی, چیز ہے کہ جو ہے وہ کوئی ان کو چیک کرے, اور اس کی وجہ سے رات کو کہیں جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ رورل ایریا میں یا اندھیری گلیوں میں, اندھیرے راستے پہ ان کو خود راستہ نظر نہیں آتا. تو بائی سائیکل کے لیے بھی یہ قانون موجود ہے کہ آگے اس کی لائٹ ہونی چاہیے اور اس کی گھنٹی ہونی چاہیے, اور بڑی ایک رومانٹک سی گھنٹی اس کی وہ بجاتے ہوئے جب جاتے ہیں تو بائی سائیکل کی ہوتی ہے. تو یہ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو قوانین ہم بڑی گاڑیوں کے اوپر, یا جو عام 4 پہیوں والی گاڑی ہے یا جیسے یہ 2 پہیوں والی چلے موٹر سائیکل ہوگی, ان کے اوپر تو انجن والی جو گاڑیاں ان کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہمیں ان گاڑیوں کے اوپر جو انجن والی نہیں ہیں, مینول ہیں یا کسی جانور کے ذریعے ان کو کھینچا جاتا ہے, ان کے بھی جو قوانین ہیں امپلیمنٹ ہونے چاہیے, ورنہ درجنوں ایکسیڈنٹ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کو روکا جانا چاہیے. ایسے ہی ہے. جی ورائی صاحب, اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آئین میں جی پلیز آواز چینج ہو جائے, ہمیں پنجاب کو وزیر اعظم مل جائے. جی مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. آپ کے سامنے ہی ہے اور کراچی کی حکومت آپ کے سامنے ہی ہے. مجھے ایک تو آپ کا نام, لڑتے رہتے ہیں, دونوں اتحادی جماعتیں لڑتی رہیں گے. 5 سال انہوں نے کچھ نہیں دینا ہمیں, تو کہا لیا اگر ہمیں پنجاب کو وزیر اعظم مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. اچھا چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. جی آپ کی مجھے تو سمجھ نہیں ان کی نہیں آئی. کچھ اتحادی جماعتوں کی انہوں نے بات کی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں الجھتی رہیں گی. اللہ کرے ایسا نہ ہو, ہم تو کوئی رکھتے ہیں. میں نے ان کو کوشش کیا ہے کہ ذرا روک کے ان کو کہوں تو حمل سے بولیں اور اپنا نام شام بتا دیں, لیکن چلیں اچھی بات ہے وہ انہوں نے کال کی ہے. تھینک یو ویری مچ جی. اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو, یہ جماعتیں جو آپس میں مل جل کے اس جمہوری نظام کو چلائیں. آمین. جی ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کالم آف دا ڈے کی طرف. جی ورائی صاحب. جی آج ہم نے آرٹیکل منتخب کیا ہے ملیحہ لودھی صاحبہ کا. میری ویسے سابق فارمر ایڈیٹر بھی ہیں, میں دی نیوز میں ہوتا تھا تو اس وقت وہ ایڈیٹر ہوتی تھی ہمارے اسلام آباد کے وہاں کے اخبار کی. تو بڑا اچھا ان کا آرٹیکل ہے, دی نیوز میں ہی چھپا ہوا ہے. انہوں نے جو چیلنجز درپیش ہیں میاں نواز شریف کے لیے, جس انوائرمنٹ میں, جس کنٹیکس میں میاں نواز شریف وہ ٹیک اوور کر رہے ہیں, اس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اور ایک پہلی بات انہوں نے یہ ڈسکس کی ہے کہ میاں نواز شریف کو, جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سے بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں,
جس کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہے. اور جو ایڈوانٹیجز ان کی ہیں، پہلی بات انہوں نے یہ کیا، ان میں ایک تو یہ میجورٹی ان کو ہاؤس میں حاصل ہے، سمپل میجورٹی، جس کی میاں نواز شریف بات کرتے تھے کہ بیساکھیوں کے سہارے پہ میں نہیں آنا چاہتا، فلاں نہیں ہونا چاہتا، تاکہ میں فیصلے جو ہیں پوری طاقت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ فیصلے کر سکوں اور ان کو امپلیمنٹ کر سکوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اکثریت انہیں حاصل ہو گئی ہے، اور جو پیپلز پارٹی کو نہیں تھی بائی دا وے، اور اس سے پہلے کاف لیگ کو بھی ایسا نہیں تھی، انہوں نے بھی ادھر ادھر سے پکڑ پکڑ کے اپنا وہ کام سارا نکالا تھا. میاں نواز شریف کو 97 کی گورنمنٹ میں بھی تھی، اور آج بھی ان کی گورنمنٹ کو وہ اکثریت حاصل ہے. تو اب پرفارم کرنا ان کا اپنا کام ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو اعتماد حاصل ہے، بہت سے اداروں کا بھی، عوام کا بھی، میجورٹی کا اعتماد ان کو حاصل ہے، جو جس طریقے سے ان کو ووٹ ملے. تیسری چیز کریڈیبلٹی، اس وقت وہ انجوائے کر رہے ہیں، لوگ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف پتہ نہیں پہلے جب ہوتے تھے تو کیا کتنے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، اور اب وہ ساکھ ایک طرح سے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کو جو لیوریج حاصل ہے بات کرنے کی، جیسے طالبان سے انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ، سعودی عرب، ٹرکی شرکی، وہ سارا، وہ بھی پڑوس میں انڈیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، کارزائی کے ساتھ، ریجنل لیول پہ بھی، اور ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی، کہ ابھی بھی دیکھیں بہت سی زیادہ سیاسی جماعتیں ان کو سپورٹ کرنے جا رہی ہیں، اور چاہتی یہ ہیں کہ وہ اگر ان کو کہیں صحیح، وہ ان کو متفقہ وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو ایک ساکھ بھی جو ان کی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے، جو پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ڈس ایڈوانٹیج رہی ہے، ان کو وہ ابھی بھی حاصل ہے، پہلے بھی جب یہ وزیر اعظم بنے ان کو حاصل ہے، اب بھی سب سے بڑا صوبہ ان کے کنٹرول میں ہے. صرف ان کے نہیں، ان کی پارٹی کے نہیں، ان کے بھائی کے کنٹرول میں ہے. تو یہ بھی بہت بڑی ایڈوانٹیج ہوگی کہ لاہور سے انہیں ٹھنڈی ہوا ہی جائے گی. زرداری صاحب کو تو لاہور سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں گئی، نہ بے نظیر بھٹو کو گئی ہے. گو انہوں نے اتحادی ایک وزیر اعلیٰ لے کے آ گئی 93 میں، وٹو صاحب کو، پھر نقی صاحب کو، پھر بھی ایسا ان کو ٹھنڈی ہوا اس طرح سے یہاں سے نہیں جاتی تھی جو ان کو میسر ہے. تو یہ بھی ایک ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ سب سے بڑے صوبے کے اوپر ان کا کنٹرول ہوگا، ان کی گورنمنٹ ہوگی. اور ویسے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا جو رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، وہاں پہ بھی انہی کا کنٹرول ہوگا. تو یہ ان کی ایڈوانٹیجز ہیں جس میں آ کے وہ گورنمنٹ کو سنبھال رہے ہیں. جو چیلنجز ان کو درپیش ہیں، اس میں سب سے بڑا چیلنج تو وہی ہے اکانومی والا. ہر کوئی توقع کرتا ہے ان سے، یہ خود بھی اپنی تقاریر میں یہ نعرے لگاتے رہے، باتیں کرتے رہے کہ میں اس کو ریوائیو کروں گا، خوشحالی ہوگی، بے روزگاری کو ختم کر دیں گے. دوسرا بڑا چیلنج توانائی کا ہے کہ اس کو وہ کیسے حل کرتے ہیں. بات وہ کر بھی رہے ہیں بار بار، روزانہ جو فیلرز آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے یہی ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، اور اس مسئلے کو آتے ہی کوئی نہ کوئی لازمی کوشش کریں گے حل کرنے کی. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کی کوئی اسٹریٹجی، حکمت عملی جو ہے وہ یہ کیا تیار کرتے ہیں، جس میں بات ہم بار بار پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ نیشنل پالیسی ہونی چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو مختلف فورسز ہیں اور مختلف طاقتیں ہیں، مختلف ممالک ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لینا ہے. اور سب کو آن بورڈ لے کے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام اداروں کو، تمام جو ریجنل انٹرسٹ ہیں ان کو، تمام یہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، لڑ رہے ہیں، سب کو لے کے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قومی پالیسی بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. تو اس لحاظ سے ایک طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ 97 کے مقابلے میں میاں نواز شریف کو انہوں نے وارن کیا ہے کہ پاکستان اب کچھ بدلا سا ہے. جو 97 کا پاکستان تھا اس میں اور آج کے پاکستان میں سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ بہت پرو ایکٹیو ہے، بہت متحرک ہے. اس کا انہوں نے سامنا کرنا پڑے گا، اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اور دوسرا ان کا جو ہے وہ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ اس وقت اتنا نہیں تھا. ایک تو اتنا وہ ایکسپینشن اس کی نہیں تھی اور اتنا ہائپر ایکٹیو نہیں تھا. وہ کہتی ہیں جو میڈیا میاں نواز شریف کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہائپر میڈیا وہ ان کو ہوگا. ایک اور جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو 97 تب فوج بہت انٹروین کرتی تھی، اب جو فوج ہے وہ انٹروین نہیں کرتی، ایک مداخلت نہ کرنے والی فوج ہے. لیکن ایک اور جو کنٹیکسٹ ہے جس میں رہ کے انہوں نے راستہ نکالنا ہے. اور جیسے بلوچستان میں دوسری گورنمنٹ لے کے بھی آ گئے ہیں، یا ہم کہہ رہے ہیں اسپیکر کاش کے کہیں اور سے ہوتا ہے. جو مینڈیٹ ملا ہے، دیا ہے عوام نے، وہ ریجنلائزڈ قسم کا مینڈیٹ ہے اور اس میں مختلف علاقوں سے مختلف لوگ جیت کے آئے ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف سوچ کے لوگ، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ، مختلف آئیڈیالوجیز کے لوگ، مختلف آبجیکٹیوز والے لوگ جیت کے آئے ہیں. تو یہ ایک انوائرمنٹ ہے جس میں رہ کے انہیں اپنے لیے جو کام کرنا ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ چونکہ عدلیہ جو ہے وہ تھوڑی سی وہ میاں نواز شریف کے بارے میں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا پازیٹیو ہے. تو تھوڑا سا ہنی مون پیریڈ ان کو اس میں مل جائے گا، بہت زیادہ نہیں ہوگا. انہیں ان حالات میں رہتے ہوئے ان ایڈوانٹیجز کے ساتھ
ये जो एजेंडा है इकॉनमी, तवानाई और कौमी सलामती की हिकमत अमली का, उसको उन्होंने उस पर अमल दरामद करना है। वो जैसे करते हैं अब ये मियां नवाज शरीफ पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब राय साहब एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन साहब? मैं राजा बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब राजा साहब वेलकम जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जी, कि जी। जैसे 97 वाला पाकिस्तान ने ये बदला हुआ है, इस तरह ये 97 वाला मियां नवाज शरीफ भी नहीं, अगर गौर करें तो काफी बदला हुआ है। बिल्कुल मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महब्बतें बढ़ रही हैं ना, महब्बतें जरूर बढ़े, सब सियासतदानों में हमें खुशी है, लेकिन जिसने लूटा है उनके बारे में महब्बतें नहीं बढ़नी चाहिए। रहमान मलक साहब सारी कौम के सामने हैं, रेलवे लूटने वाले बलौर सारी कौम के सामने हैं, हमारे सदर पाकिस्तान के केस सारी कौम के सामने हैं। जिन जिन लोगों ने परवेज अशरफ को देख ले और यूसुफ रजा गलानी ने किस तरह पैसा कमाया, ये महब्बतें कौम नहीं मांगेगी कि ये सियासतदानों का इत्तेफाक हो गया, प्यार हो गया, कौम बड़ी खुश है। नहीं, कौम भूखी मर रही है। इनसे पैसा निकाल कर कौम को दिया जाए, कौम फिर खुश होगी। ऐसे लोगों से महब्बतें करने की कोई जरूरत नहीं जिन्होंने कौम का जीना बिल्कुल ठीक है। राजा साहब ने बड़ी पते की बात की है। उन्होंने बात की, लोग चाहते हैं कि एहतसाब हो, ठीक है, और लोग ये भी चाहते हैं कि आपस में सियासी जमातें ना लड़ें, इत्फाक राय हो कौमी पॉलिसीज के ऊपर, लेकिन ये भी चाहती हैं कि जिन लोगों ने लूटा है पैसा उनसे वापस लिया जाना चाहिए, अल्लाह करे। लेकिन इसमें वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो जाती है, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मारो मारी का माहौल हो। मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, और जिन लोगों ने वाकई वो पैसा तो बिलियंस ट्रिलियंस खा गए हैं और लोग बेचारे भूखे मारे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। आज स्पोर्ट राजा साहब जी 3 मिनट हमारे पास बाकी है। शहबाज शरीफ अचानक ऐवान में आ गए, लीगी खवातीन नारे लगाना भूल गई, पंजाब असेंबली। ओए होए, ये तो बड़ी जो है ना वो एक, आप ये कह लें एक तरह से कि जो खवातीन अरकान हैं वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने में नाकाम होगी। लेकिन हाउस का देखें पहला दिन था और उनका काम वहाँ पे क्या है, जो काम उन्होंने करना है उसमें सबसे यही जो पिछले 10 साल में कर रहे हैं, सॉरी टू से, वो यही है कि जो उनके लीडर्स हैं वो जब आते हैं तो उस वक्त खवातीन अरकान नारे, और ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये काम जो है वो खवातीन अरकान के स्पुर्द होता है। अच्छा। लेकिन कल मुझे लगता है कि चूंकि अभी कैबिनेट नहीं बनी, लॉ मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने क्यों देनी होती है ना अपने जो बेंचेस लोग बैठे होते हैं कि अब ये करें अब वो करें, तो वो क्यों देने वाला था कोई नहीं। और खवातीन को तवक्को भी नहीं थी कि ऐसे शहबाज शरीफ अचानक आ जाएंगे बगैर बताए। जो है बता के आए, हाँ, उन्हें बता के आना चाहिए। और कहीं किसी एक खातून जो अच्छे नारे लगवा सकती है उसको पहले टिप आ जानी चाहिए कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं, ताकि वो तैयार हों। और इसमें बहुत सी खवातीन नई भी हैं, उनको नहीं पता था कि ये हमारे फ़राइज़ मनसबी में ये भी शामिल है, तो इसलिए वो ये काम नहीं कर सकी। बहरहाल ये है कि अब आइंदा तवक्को रखी जा सकती है कि वो अपना ये काम बखैर खूबी सर अंजाम देंगे। ठीक। नवाज शरीफ ने शेख रशीद से मुंह फेर लिया। आय हाय, ये भी उस तरह की खबर है, अफसोसनाक खबर है। और जिसमें देखें हुआ ये है कि मियां नवाज शरीफ और चौधरी निसार इकट्ठे हाउस में आए, और जब शेख रशीद साहब पहले ही अपनी सीट के ऊपर खड़े थे, लोगों को मिल छिल रहे थे। चौधरी निसार साहब जो हैं उन्होंने तो उनसे हैंडशेक किया, सलाम लिया, हाथ शाथ मिलाया। मियां नवाज शरीफ जो उनको बिल्कुल इग्नोर करके आगे चले गए अपनी सीट के ऊपर। तो बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक बात हुई है, और शेख रशीद साहब के लिए हमदर्दी का इजहार हम कर सकते हैं और उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। उन्होंने पता नहीं क्या एक काम उन्होंने खुद भी तो गड़बड़ किया है ना। जब इससे पहले जिस दिन स्पीकर जिस दिन ओथ टेकिंग थी, उस दिन उन्होंने भी थोड़ा सा विंगे होके वो आए हाउस में, और मियां नवाज शरीफ से उन्होंने हाथ शाथ नहीं मिलाया, पुराने उनके साथी थे, तो आते ही उनसे हाथ शाथ मिला लेते तो अच्छी बात थी। अब मियां नवाज शरीफ लगता है कि बदला ले लिया उनसे। थैंक यू वेरी मच बड़ाई साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।